अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। ज़िंदगी में आप भी कभी ना कभी इस एहसास से ज़रूर गुजरे होंगे कि ये वाक़या बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैं इस जगह पर शायद पहले भी कभी आ चुका हूं या इस शख्स से कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। दुनिया के 70% इंसान अपनी ज़िंदगियों में एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में कभी ना कभी इस एहसास से ज़रूर गुजरते हैं और दुनिया इस कैफियत या एहसास को डेजा वू के नाम से याद करती है। आज सरेआम की टीम ये खोजने की और सुराग लगाने की कोशिश करेगी कि अदयान आलम यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ इल्म इस कैफियत और एहसास के बारे में क्या बताते हैं। क्या इंसान ने ये सब कुछ पहले कहीं ख्वाब में देख रखा होता है? क्या ये सब कुछ माजी की याददाश्तों की झलकियाँ हैं या फिर आलम अरवाह में इंसान को ये सब कुछ पहले से दिखा दिया गया है? दुनिया के 70% इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस कैफियत से ज़रूर गुजरते हैं कि उन्हें ये लगे कि वो पहले भी इस वाक़े को बेने ही ऐसे ही देख चुके हैं या फिर जिस जगह पर वो आए हैं ये जगह उनके लिए नई नहीं और ज़िंदगी में कभी ना कभी इसी अंदाज में इसी तरह से वो इस मकाम पर आ चुके हैं। इस कैफियत की अदयान आलम में या दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में क्या तशरीह और क्या तौज़ी है, ये जानने के लिए सरेआम की टीम पहुंची है क्राइस्ट चर्च मिशन रोड के पादरी जनाब शाहिद अनवर के पास। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ज़िंदगी में कभी ये महसूस किया कि आप जिस मकाम पर हैं यहाँ पहले भी आ चुके हैं या जिस फ़र्द से मिले हैं उससे पहले भी मिल चुके हैं, जो आवाज़ आपने सुनी है ये ज़िंदगी में बयाने ही पहले भी आप सुन चुके हैं? जी, ऐसा बिल्कुल होता है और इसमें कोई ऐसी मानित बात नहीं है। बिल्कुल इंसान के साथ ऐसा होता है। ऐसी जगह पर जाते हैं, लगता है हम पहले में आ चुके हैं, ऐसे चेहरे नज़र आते हैं, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। बेसिकली ये इंसानी फितरत में एक अमल है। और जो प्रोग्राम आज आप कर रहे हैं इसको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा। आपका शुक्रिया। क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं और क्योंकि ये लफ्ज़ डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग है ऑलरेडी सीन। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ इस बात को कि ज़रूरी नहीं होता कि ये हम उसी जगह पहले आए होते हैं, लेकिन उस जगह की मिलती जगह मैं गया हूँगा या हम में से कुछ लोग गए होंगे। उस जगह मिलती हुई जगह उस जगह उस एनवायरनमेंट, वो खुशबू, वो फ्रेंडली माहौल, हम वहाँ उसकी मिलती जगह पहले वहाँ गए होते, लेकिन जब वहाँ उस जगह पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पहले यहाँ आए हैं। इसको ये कहा जा सकता है कि ये याददाश्त में कोई चीज़ महफूज होती है। फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह एक जगह गए उससे मिलती जुलती जगह पर आप पहले जा चुके हैं जी जी। और किसी और जगह पर आपने उस तरह की खुशबू को महसूस किया था, वो चीज़ें मिल गई और आपको लगा कि आप बिल्कुल इसी जगह पर इससे पहले आ चुके हैं। ऐसा मैं दुरुस्त समझा आपकी बात? बिल्कुल यही बात है। अच्छा, मज़हब इस बारे में कुछ बोलता है या खामोश है? देखिए, मज़हब इसके बारे में ऐसी बात नहीं है कि ऐसे होता है। थियोलॉजिकल ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ ये एहसास ज़रूर हैं और हमारे एक टर्म यूज़ की जाती है न्यू बॉर्न। अच्छा, अब ये न्यू बॉर्न जो लफ्ज़ है यूहन्ना की इंजील में क्राइस्ट कहते हैं जब तक नए सिरे से पैदा ना हो। अब हमारे यहाँ जो ये लफ्ज़ नए सिरे का है ये बड़ा अहमियत तलब है और अक्सर लोग सच समझते हैं कि शायद हमारा कोई इतने जन्म है या ऐसी बात कॉन्सेप्ट नहीं है। सही। हम इसको कहते हैं न्यू इन थॉट्स, न्यू इन विजन, बट इन सेम बॉडी इन सेम लाइफ। क्योंकि कुछ मज़ाहिब में जिस तरह से मुख्तलिफ जन्मों की बात है, 7 जन्म और इस तरह, ऐसा कोई तासुर नहीं है। ऐसा क्योंकि इससे ज़ाहिर है लाशऊरी तौर पर ज़हन इस तरफ ज़रूर जाता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई पिछला जन्म था जिसकी कोई याददाश्त दोबारा से दोहराई जा रही है, ज़ाहिर है, या फिर एक ये तासुर के जिस तरह आलम अरवाह का जिक्र है वहाँ पर रूहें कुछ पहले से देख चुकी हैं। इस नौयत के नहीं, ऐसी थियोलॉजिकल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो फिर कहना चाहता हूँ हम नए सिरे से बात ज़रूर हम करते हैं और ये बड़ी आपको हैरत होगी, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट 1976 में वो क्लेम करते हैं आई एम न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न इस मीन कि वो उसकी वजह से बात करें। ये बड़ी अच्छी बात भी है, पॉजिटिव बात है कि न्यू बॉर्न जो लोग होते हैं वो चर्च में एक्टिवली काम करते हैं
ان کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے ہر ایک کام کرنے کے لیے، یہ بھی ایک مانی گئی بات ہے۔ لیکن اس نیو بورن کی ٹرم کا ہماری جو کیفیت ہے دیجا وو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں بالکل، یہ بالکل آپ سمجھتے ہیں یاداشت ہی کی بات ہے کہ آپ نے کبھی کچھ ایسا دیکھا اور پھر ویسا آپ کے ساتھ ہوا؟ ملتی جلتی چیزیں آپ کو مل جائیں، انوائرمنٹ مل جائے، فرینڈ مل جائے، کیونکہ ہمارے پاس جو سینسز ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، ہم نے سننا ہے، آنکھ دیکھنا ہے، سونگھنا ہے، چکھنا ہے، تو یہ چیزیں ہماری سینسز پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کیا یہ ممکن ہے آپ کے نزدیک کہ کبھی، چونکہ بہت سے خواب یاد رہتے ہیں اور بہت سے خواب یاد نہیں رہتے، کچھ ایسے خواب جو ہم نے دیکھے ہوں اور ہمارے لاشعور یا تحت شعور میں وہ جگہ پا گئے ہوں، اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہم نے اپنی ریئل لائف میں ایکسپیرینس کی ہو؟ یہ خوابوں کے بارے میں بڑی عجیب بات ہے، کچھ چیزیں ہماری جو ڈیزائرز مس ہو جاتی ہیں وہ خوابوں میں ہم اس کو پورا کرتے دیکھتے ہیں، یا ایسی چیزیں ڈر خوف کی جو نائٹ میئرس کی بات ہم کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غورطلب بات ہے کہ کلام مقدس میں خوابوں کو ذکر تھا اور نبیوں پیغمبروں کو ملے اور انہوں نے جا کے بتایا اور ایز اٹ از ہوا، تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن یہ سب اللہ کی ذات جو چاہے ریویو کرنا، کچھ چیز بتا سکتی ہے۔ اور آخر میں جو مقصد تھا بنیادی طور پہ اس پروگرام کو مرتب کرنا، ظاہر ہے اس ٹرم پر زیادہ بات کرنا یا اس کیفیت کی تحقیق اپنی جگہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے احساسات ہیں ہم ان پر سوچیں، غور کرنا شروع کریں، فکر کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے تحقیق کریں، ایک دوسرے سے بات کریں، مکالمہ کریں، بحث کریں۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں بڑا ایک کیفیت یا ایک فیلنگ آپ نے محسوس کی، اس پہ غور ہی نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا تھا؟ نہیں، تحقیق تو میں بولتا ہوں اس کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے استاد بھی کہتے ہیں کہ وی آر اسٹوڈنٹ آف بائبل، ابھی اسٹل ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، تو یہ تو میں بولتا ہوں تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ جب تک اللہ کی ذات آپ کو نہ دکھائے آپ نہ فیوچر دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ایسی چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ ایسا کیا کہتے ہیں کئی دفعہ ہوا ہے جی، مثال کے طور پر کبھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کیا کہتے ہیں ایگزام پاس کر لوں گا، مجھے امید ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ کسی نے فون کر کے مجھے بتایا کہ آپ کا رزلٹ آ گیا، آپ پاس ہو گئے ہیں۔ اس ٹائپ کے کئی دفعہ یہ ایونٹس ہوئے ہیں۔ مثال یہ کہ ہم نے سوچا تھا میری سسٹر ابھی سعودیہ سے آنے والی، لیکن اس کو چھٹیاں نہیں مل گئی تھیں، ہم نے کہا ہم سب مل کے پروگرام بنائیں گے، جائیں گے پکنک پہ، اور اچانک ہی وہ آگے، اس نے ہمیں سرپرائز دیا۔ بہت دفعہ ایسا ہے کہ میں جو امیجن کرتی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو دل میں امیجن کرتے ہیں وہ سامنے بھی آ جاتا ہے، پھر یہ بھی لگتا ہے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے گزرتے ہیں اور بہت سی شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کے ملنے کے بعد یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ادیان عالم کا مطالعہ جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم پہنچے ہیں پاکستان میں مائنڈ سائنسز کے بانی ڈاکٹر معیز کے دفتر۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس کیفیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کیفیت ہے، میں تو بہت بار اس سے گزرا ہوں، اور میں پڑھ رہا تھا کہ غالباً 70% دنیا کے انسان ایسے ہیں جو کبھی نہ کبھی یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ ایسا بالکل ان کے ساتھ پہلے کبھی ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی اس کو ایز اے پرسن محسوس کیا کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا، اس آدمی سے میں پہلے مل چکا ہوں، اور ان ایکچوئل آپ کبھی اس سے نہیں ملے یا اس جگہ کبھی نہیں گئے؟ میں نے بہت بچپن سے یہ چیزیں محسوس کی تھی۔ کسی جگہ گیا ہوں، مجھے لگا پہلے میں آ چکا ہوں اس جگہ پہ، کوئی شخص مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ چیز پہلے ہو چکی ہے اور اب اس کے بعد یہ بات ہوگی۔ اب جب ہم مائنڈ سائنسز میں گئے تو بہت ساری تھیوری آئی ہمارے پاس۔ جب ہم نے یوگا وغیرہ سیکھا تو کچھ ہندو ٹیچرز تھے، انہوں نے کہا جی آوگوان ہے، ری انکارنیشن ہے۔ بعد میں جب سائنس جنم والی بات انہوں نے، اس وقت چھوٹا تھا، ظاہر ہے مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر جب میں مائنڈ سائنسز میں آنے کے بعد سائنس کے حوالے سے اس فینومینا کو میں نے جب اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ اس کا آواگوان یا جنم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک تو تھیوری اس لیے بھی رد ہو جاتی ہے کہ اگر ایک چیز آپ نے دیکھی ابھی اور آپ کے خیال میں آپ پہلے دیکھ چکے ہو، تو پہلے آپ کتنے سال پہلے موجود تھے تو وہ چیز اس حالت میں نہیں ہوگی نا۔ نہیں، میں مثال اس طرح سے واضح کر دیتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ 7 جنموں والا کوئی معاملہ ہے، تو ایک واقعہ جس میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور میوزک کی آواز آ رہی ہے
اور آپ نے بالکل یہ محسوس کیا کہ ایسا ہی واقعہ کہ ٹی وی بھی چل رہا تھا اور میوزک کی آواز بھی تھی, تو جو کہ ظاہر ہے پچھلے جنم میں تو ایسا نہیں ہوا ہوگا, ٹی وی تھا ہی نہیں. ہاں تو وہ اس وجہ سے رد ہوتی ہے, وہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. پھر پتہ چلا کہ جی اس فینومینا کو ڈیجا وو کہتے ہیں, اور یہ ایک میڈیکل اور سائنٹیفک حقیقت ہے جو ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. اچھا, تخلیقی صلاحیتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو ادیب ہو, شاعر ہو, گلوکار ہو, اس قسم کے لوگ, کسی قسم کے آرٹ میں, فنون لطیفہ سے ان کا تعلق جو ہو, سوچتا زیادہ ہو, فکر زیادہ کرتا ہو, اور دوسرا حساس ہو, یہ بھی بہت ضروری ہے, حساس ہو. تو ان کے ساتھ یہ بارہا زندگی میں واقعات اس طرح ہوتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو جب اینالائز کرتے ہیں تو میڈیکلی بڑا انٹرسٹنگ اس کی لاجک سمجھ میں آتی ہے. ہم 5 سینسز سے دنیا کے ساتھ ان ٹچ ہیں, حواس خمسہ سے. اب ہوتا یہ ہے کہ آنکھ جب کوئی چیز دیکھتی ہے, مثال کے طور پر اگر میرے ہاتھ میں گلاس ہے اور میرے سامنے وہ گلاس آیا, تو جیسے ہی میری آنکھیں گلاس کو دیکھے گی, اس کا عکس برین پہ جا کے گرتا ہے, کیونکہ آنکھ نہیں دیکھتی, برین دیکھتا ہے. برین ڈھونڈتا ہے اپنی ہارڈ ڈسک کے اندر کہ یہ چیز کیا ہے, کیونکہ گلاس پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ گلاس ہے, تو وہ ڈھونڈتا ہے. تو اس کی میموری میں, اس کی یادداشت میں جو پہلا گلاس, دوسرا گلاس, تیسرا گلاس, سارے گلاس آتے ہیں, تب اس تصویر کی وجہ سے وہ پہچان پاتا ہے دماغ کہ یہ گلاس ہے. ٹھیک ہے. اب بعض مرتبہ چند لوگوں میں جو ہم نے بات کی حساس و تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں, ان میں ایک کی جگہ 2 تصویریں جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر دفعہ نہیں, کبھی کبھی پہلی تصویر چلی گئی جیسے, اچھا اس میں تو مائکرو سیکنڈ کا بھی سے کم وقت ہوتا ہے, تو جیسی پہلی تصویر گئی پیچھے دوسری گئی, چونکہ پہلی لگ چکی ہے, جب دوسری جائے گی تو آپ کو لگے گا یہ چیز پہلے ہو چکی ہے. بالکل نینو سیکنڈز کے اندر بہت کوئکلی یہ ہوتا ہے کام ظاہر ہے. تو آپ کو لگے گا یہ واقعہ ہو چکا ہے, یہ آواز پہلے سن چکا ہوں میں, یہ جگہ میں دیکھ چکا ہوں, یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے, اور سائنٹیفک اور میڈیکل فیکٹ ہے. اور یہ برین کا کمال کرشمہ ہے, قدرت کا ایک عجیب و غریب اور انمول اللہ نے ایک ہمیں ٹول دیا ہے, ایک پاور دیا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں. تو اب لوگ باتیں تو بہت سی کرتے ہیں, بعض دفعہ چیزیں بیچنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. یہ جتنے بابے شابے ہیں, یہ جب کوئی خاتون یا کوئی مرد جا کے بات کرتا ہے, کہہ کہ جی یہ جنات ہے جو آپ کو آ کے دکھاتے ہی ہے, اور پھر آپ کو واپس تو بھائی چلو تعویذ بنا لو, کوئی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. اچھا, لیکن یہ کیا اس بات کو ہم بالکل رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح مختلف مذاہب میں, اگین جس طرح ہم اوغان کی بات کر رہے ہیں, اور جس میں اس طرح 7 جنم کی بات ہے, یا مختلف اور مذاہب کی بات کی جائے, بالخصوص اگر عالم ارواح کی بات کی جائے دین اسلام کے تناظر میں, تو کیا اس کو بالکل رول آؤٹ ہم کرتے ہیں سائنس, یا اس پر بھی کوئی غور و فکر کی گنجائش باقی ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے سائنس محتاج ہے دین کی, بغیر دین کے سائنس آگے نہیں کر سکتا, ورنہ سائنس صرف تباہی کا باعث بنتا ہے. اگر دین کے ساتھ چلے اور دین کو لے کر چلے تو سائنس پھر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے. عالم ارواح اور روح کی اہمیت سے اور روح کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور اس کے اندر اپنی روح کی رمق ڈالی, اور انسان جو ہے وہ پھر چلتا پھرتا ایک چیز ہو گیا. ہمارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم بنتے, ایک جسم, ایک جان اور ایک روح. جسم جو نظر آتا ہے مادہ, جان بیٹری, آپ سیل لگاتے ہیں نا ٹارچ میں, اب ہر ایک کو بیٹری ملی ہے, اب کسی کو نہیں پتا کتنی چارج ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, اور کب ختم ہو جائے گی, کب ختم ہو جائے گی نہیں پتا کسی کو. تیسری چیز ہے روح ہے. روح کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جب رات کو آپ سوتے ہیں تو کسی پل ایک ایسا مقام آتا ہے, عالم, نیند ایک عالم ہے بائی دا وے, اور نیند کے اندر ایک عالم ہے جس کو خواب کا عالم بھی کہتے ہیں, وہ بھی ایک عالم ہے. اسی طرح نیند میں ایک عالم اور ہے کہ جس کے اندر آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر اس وقت چیک کرے تو وہ کہے گا موت ہو چکی ہے, بندہ زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بہت ساری چیزیں, روح اور جسم الگ ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال یہ کہ مولا علی کی ایک دعا ہے جو صبح اٹھنے کے بعد وہ پڑھتے تھے, اس میں ایک حصہ وہ ہے کہ وہ چیز جو رات کو چلی گئی تھی وہ صبح واپس آ گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز. کئی روحانی اسکول آف تھاٹ اس چیز کو مانتے ہیں. اب چاہے اسے آپ روح کا نام دیں, کہیں جسم مثالی کہیں, یا ہماری سائنس میں ایسٹرل باڈی کہتے ہیں جو جاتی ہے. بالخصوص اگر بچہ باہر ہے, کہ دور ہے, ماں یہاں پر ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, اور بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی روح دیکھ کر واپس آ چکی ہوتی ہے رات کو.
اس بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا جی، معذرت جی، کے ساتھ جی۔ کہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی نہ چٹھی نہ تار۔ ہائے ہائے بس سمجھ جائے۔ تو اب روس کی اہمیت سے انکار نہیں، روح کی حقیقت سے انکار نہیں، مگر ہم نے بہت ساری چیزیں پڑوسی ملک سے اٹھا رکھی ہے، کیونکہ ظاہر ہم ساتھ رہے فلمیں اور ڈرامے بھی ان کے فلمیں، دیکھ اور رہے پھر ہیں ان کے عقائد، ان کے تمام عقائد جو ہیں وہ آواگوان کے ٹرانس مائگریشن آف سول پہ ہے۔ ریلیجن ہمارا بڑا صاف، ریلیجن جنم کی بات کرتا ہے، مگر کس طرح؟ پہلے ہم فریزر میں تھے، اللہ نے ڈی فریز کر کے جسم میں ڈالا، دنیا میں بھیجا، اب پھر ہمیں خاص کیفیت میں داخل ہو جائیں گے، ایک عجیب و غریب نیند طاری ہو جائے گی، آنکھیں کھلے گی۔ سورہ یاسین کے اندر صاف ہے کہ جب ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا، سب کے سب ہمارے رو برو حاضر ہو جائیں گے، لوگ پکاریں گے ارے ہمیں ہمارے خوابوں سے کس نے جگایا۔ واہ، اب اس میں ایک فلسافیکل بڑا اینگل ہے جو کہ اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، مگر اس کا مطلب ایک نیند طاری ہوگی، موت ہوگی، پھر ہم پھر زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے زندگی موت ہے، اور میرے خیال میں یہ جو بیداری کا عمل، اس میں بیداری کا عمل کا سلسلہ ہے، وہ اگر ہو جائے تو یہ تمام چیزیں جو زندگی میں ہوتی ہیں سب آپ پتہ، جیسے ڈیجا وو سمجھ میں آنے لگے گا، پھر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ کئی لوگ تو اس کو اپنی پروپوگیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا، کہ مجھے تو پتہ چل جاتا ہے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آئی تھنک اس بات سے شروع ہوتی ہے، پہلا سٹیپ ہے میں کون ہوں، بس سب کچھ اسی کے اور اندر آخری ہے۔ سٹیپ بھی غالباً یہی ہے۔ یہی ہے، جب پتہ چل جائے مرنے سے پہلے تو بس ختم، زندگی گزری، حق ادا ہوا، اور ضائع نہ گئی زندگی کے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ جی بالکل، اس طرح سے بھی ہوتا ہے، جس طرح سے کافی اسکول کے فرینڈز ہوتے ہیں، آپ بچپن میں کبھی ان کے ساتھ پڑھے ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں ایسے ہی مال میں اپنی دوست کے ساتھ ملی تھی، وہ مجھے پہچان گئی اس کے سامنے، تو میں نے بول دیا ہاں ہاں میں جانتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اس کو دیکھا کہاں تھا۔ نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی، اور یاد بھی آ جاتا ہے کہ ہاں ایسا کبھی خیالوں میں کبھی سوچا، خواب میں کبھی دیکھا، اچانک سے ہو بھی جاتا ہے بعض مرتبہ۔ ہاں ہو بھی جاتا ہے کبھی کہ ایک چیز ہم نے خواب میں دیکھی ہو تو ایک دم سے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے آج خواب میں دیکھا، تو آج میرا فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ویسے کہ ایسی ٹریجڈی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ احساس اور یہ کیفیت کہ یہ سب کچھ ہم پہلے محسوس کر چکے ہیں اور یہ سب کچھ ہم پہلے بھی کبھی دیکھ چکے ہیں، نفسیات کی دنیا میں یہ کیفیت کیا کہلاتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر سعدیہ کے پاس۔ اچھا، یہ جو کیفیت ہے یا جو احساس ہے جسے ڈیجاوو کا نام دیا جاتا ہے، کہ ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں، ہم یہ پہلے کر چکے ہیں، یا ہمارے ساتھ ہی سب کچھ پہلے ہو چکا ہے، یہ اسے ہم علم نفسیات میں یا سائیکالوجی میں بیماری کے طور پر لیں گے، یا اس کی کوئی باقاعدہ جگہ ہے مضمون کے طور پر اسے ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں؟ دیکھو، سائیکالوجی میں اس کو ایک فیلنگس لیا جاتا ہے، اور اس کو ایک طرح سے سمٹمز کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ سمٹمز اس طرح ہیں کہ بعض دفعہ انزائٹی میں یہ فیلنگس ہمیں ہو جاتی ہیں کہ ہم کسی جگہ پہلی دفعہ گئے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں، یا پہلے ہم نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہے۔ اور بعض سائیکوسز ہیں جس میں سائیکوسس سے پہلے کا ایک فیس ہوتا ہے جس میں اس ٹائپ کی فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ایز اے سمٹمس لے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ جب ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، تو بھی ہمیں یہ فیلنگس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس فیلنگ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ صرف ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم نے کبھی یہ چیز دیکھی ہے، اور بعض دفعہ بڑے اسٹرانگ فیلنگ ہو سکتی ہیں، نہیں میں اس جگہ ضرور آئی ہوئی ہوں، واقعی ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو اس کی ڈگری ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ جو فیلنگس ہوتی ہیں یہ تو میرے خیال میں 70% لوگوں کو ہوتی ہیں، کبھی نہ کبھی وہ فیل کر لیتے ہیں، اور یہ فیس مشکل سے 5 سے 10 سیکنڈ کا ایک فیس ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اب آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو یہ ایسا کبھی محسوس ہوا ہے، اور بیک وقت یہ ایک فیلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک فیلنگس ہے، اور فیلنگس تو بہت سارے لوگوں کو بہت دفعہ ہو رہی ہوتی ہے۔ فیلنگ بیسیکلی اس طرح سے کنفیوژن ہوتا ہے، ہمیں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ڈریمس میں دیکھا ہوتا ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہم نے دیکھی ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں فلم میں، کہیں ڈرامہ میں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ فنومینا تو اس وقت سے زیر بحث ہے جب ظاہر ٹیلی ویژن نہیں تھا، جب ظاہر فلم کا میڈیا نہیں تھا، یہ اس وقت سے بھی ظاہر زیر بحث ہے معاملہ۔ تو یہ ضروری ہے کہ میموری سے اس کا تعلق ہو؟
جو زندگی میں ہم نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو اور اس جیسی کوئی چیز ہمیں دیکھ کے لگا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، یہ اس کے علاوہ یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک جو چیز زیر بحث ہوئی ہے کہ یادداشت آباء و اجداد سے کچھ ایسی آپ میں ٹرانسفر ہوئی ہو جو آپ کے باپ دادا کے ساتھ کبھی گزرا ہو، وہی اگر آپ کے ساتھ کبھی ہوا تو آپ کو لگا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھو یادداشت کبھی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، انہیریٹ نہیں ہوتی ہے. یادداشت تو بیسیکلی وہ چیز ہے جو پرسنل ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ہم فیل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہماری میموری میں جا رہا ہے، ہمارے انکانشیس میں جا رہا ہے. لیکن انکانشیس میں تو ہمارے دیکھو فرسٹ ڈے سے جو ہمارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ سب ہمارے انکانشیس میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ وہ چیزیں ہم نے بہت بچپن میں دیکھی ہوتی ہیں، اس سے ملتی جلتی کچھ چیز دیکھی ہوتی ہے اور وہ پھر ہماری میموری میں تھوڑا سا کنفیوژن ڈیولپ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے. کبھی آپ پر یہ تجربہ گزرا؟ اسٹرانگ فیلنگس تو نہیں، لیکن ایک ہلکی پھلکی فیلنگ شاید پہلے یہاں کبھی آئے ہیں، لیکن بس آیا اور گیا خیر. لیکن اگر کوئی بندہ اس میں رک جاتا ہے، اس کو سوچتا رہتا ہے، اس پہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ایک پریشانی والی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس چیز کو لے کے بیٹھ گیا ہے. کوئی ایسا ویو ہوتا ہے کہ کبھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ فار نیکسٹ مومنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھا ہوا ہے. یہ تو یاد نہیں ہے لیکن ہوتا رہتا ہے. ہاں بالکل اکثر ہوتا ہے کہ یار یہ ہوا کہاں تھا، اور ہم نے خواب میں فیل ہوتا ہے کہ یار ایسا پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے لیکن یاد نہیں آتا. ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے نزدیک جو سب سے حتمی اور اہم ترین نقطہ نظر ہے وہ ظاہر ہے دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے ہی ہوگا. اس کیفیت کے حوالے سے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، دین اسلام کیا کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں معروف عالم دین سید مظفر حسین شاہ صاحب کے پاس. سب سے پہلے تو ہم سوال یہی کر رہے ہیں ہر ایک سے کہ آپ کبھی اس احساس سے گزرے کہ کسی مقام پہ آپ تشریف لے گئے ہوں اور آپ کو یہ لگا ہو کہ یہ بالکل میرے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے، کسی ایک لمحے کے لیے، ایک ثانیے کے لیے، یا کسی شخصیت سے ملاقات کے وقت لگا ہو کہ میں پہلے مل چکا ہوں، یا کوئی واقعہ ایسا جو آپ کو لگا ہو کہ میں یہ تجربہ پہلے بھی کر چکا ہوں اپنی زندگی میں، ایسا کبھی ہوا؟ دیکھیے اقرار بھائی، ہوا یوں ہے کہ میں اس کو اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح تو تقریباً لوگوں پر گزرتی ہے. جی ہاں. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ناظرین کے کسی فرد کے ساتھ بھی گزرا ہوا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ تراشے خراشے ہمارے ذہنوں کے اندر کہیں لاشعور میں کسی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. صحیح. کوئی خواب کی صورت میں یا پھر کوئی واقعات ہمارے ساتھ ماضی میں گزر چکے ہوں. صحیح. یا میں نے کسی زمانے میں آپ سے کوئی قصہ سن رکھا ہوں. بہت زیادہ حصہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی فکر سے کہ اس قسم کے تراشے جمع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور وہ تراشے جمع ہونے کے بعد جب ہم کسی چیز کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ چیز ہم پر اس قدر متاثر ہو جاتی ہے اور اس قدر جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے کہ وہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس میں یہ صورت تیار ہوتی ہے کہ شاید میں نے یہ جو ہے وہ کہیں پر دیکھا ہے. یہ بالکل نیا زاویہ آپ نے دیا کہ فرض کیجئے ہم نے کسی سے کوئی قصہ سنا، کوئی کہانی یا اس کا کوئی تجربہ، اور اس کا ایک خاکہ ہم اپنے ذہن میں بنا لیا، ظاہر ایک تصویر کشی کر لی اس کی، اور ایسی ہی کوئی چیز اس سے مواصلت رکھتی ہوئی اگر ہم نے دیکھی تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے بعینِ ہی ہم پر یہ کسی حد تک ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یقیناً وہ اس کے مجموعے کا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ تراشا اسی سے مماثلت والی چیز، اور بہت ممکن ہے کہ اگر یہ قصہ ماضی نہ ہو تو اس میں خواب میں ملنے والی کوئی چیز ہو، یا ہمارے تخیلات جو حصے مشترک جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہو. وہ خود جو ہے خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کر. ایک چیز آپ لیتے ہیں اس سے 10 تصویریں آپ کے ذہنوں میں بنتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ اس کا تعلق تخیل اور احساسات کے ساتھ بھی ہے. اچھا، یہ چونکہ ہم اس سے مختلف جو ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوازم میں یا بدھزم میں جو جنم کی بات ہے کہ 7 جنم، ان کے نزدیک یاوگوان سے کچھ حاصل شدہ چیز ہے کہ پچھلے جنم میں کچھ ایسا ہو چکا ہو اور وہ دوبارہ آپ کے اس جنم میں دہرایا جائے. اور ظاہر عیسائیت کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اس پر. دین اسلام اس حوالے سے کچھ بتاتا ہے یا اس موضوع پر بحث موجود نہیں ہے ہمارے ہاں؟ جی بالکل. دیکھیے ایک تو یہ موجود ہے کہ عالم ارواح میں کچھ چیزوں کا تو مشاہدہ ہم نے کیا، اور اقرار بھائی اگر ہم دیکھیں اور خواب کی تعبیرات اور خواب کے معاملات کو اگر ائمہ اہل سنت اور ائمہ اسلام کی کتابوں سے اگر ہم غور کرتے تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ خواب کی تعبیر یہ ذکر کی جاتی ہے اس کی تعریف کے ضمن میں کہ اللہ رب العالمین جس طرح جاگتے ہوئے شخص کے دل میں کچھ حقائق امور غیبیہ کے اتار دیتا ہے، جس کو آپ چھٹیس کہتے ہیں.
اسی طرح عالم خواب کے اندر بھی اللہ رب العالمین کچھ حقائق انسان کے قلب کے اندر اتارتا ہے. اب وہ جو چیز اترتی ہے وہ ایک باعتبار مثال کی ہوتی ہے. صحیح. جس طرح کہ بارش کے لیے بادل ایک مثال بن گئی ہے، یا جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یا سیدنا فاروق اعظم سے متعلق کہ ان کو دودھ پلایا گیا اور دودھ کو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے تعبیر کیا ہے. تو ایسے کچھ حقائق موجود ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین خواب کی صورت میں یا جاگتے کی صورت میں ان غیبی امور کا القاء انسان کے جسم میں کرتا ہے. لیکن وہ چیز اسی طرح بھی عینی ہو وہ تو انبیاء کے لیے ہے، لیکن ہمارے سامنے کچھ چیزیں اس سے ملتی جلتی مثالی طور پر مماثلت کے طور پر مل جاتی ہے. یعنی یہ نقطہ نظر بھی اسے خارج از امکان نہیں کہہ سکتے کہ عالم ارواح میں جو روحوں کو قادر مطلق نے اپنے اذن سے کوئی علم عطا کیا یا کوئی منظر دکھانا چاہا اور وہ زندگی میں اور اگر دنیا میں ہم پر گزرا تو ہم نے اس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کیا، یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ جی بالکل اقرار بھائی، یہ تو شرعی دلائل سے کتابوں سے ثابت ہے، قرآن سے بھی احادیث سے ثابت ہے. بلکہ میں ناظرین کے لیے حدیث پاک بھی ذکر کرنا چاہوں گا، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ذکر فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں جو وہ آپس میں لشکروں کے مانند تھی. صحیح. اور بڑا پیارا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فما تعارف منہا ائتلفا وما تناکر منہا اختلفا. جو روحیں وہاں پر جس سے پیار کرتی تھی یہاں آئیں تو ان سے اگر کوئی اجنبیت بھی تھی کہیں ملاقات ہوئی تو محبت دل میں پیدا ہو گئی، اور وما تناکر منہا تو وہاں پر جس سے روح اجنبی تھی اور جس سے غافل تھی، جس ذکر سے غافل تھی، جس ادا سے غافل تھی، جس نام سے غافل تھی، جس کیفیت سے غافل تھی، اب وہ دنیا کے اندر آ گئی ہے تو اختلافا، تو اس میں اختلاف ہوا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا اور میرا جسم جو ہے اصل میں یہ سرور چکنے کی طاقت ہو یا دیکھنے کی تاثیر ہو، یہ ہماری روح کا کمال ہے. اور یہ روح جب جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو آنکھوں میں دیکھنے کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ حدیث پاک کے اندر بھی اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ روحیں اپنا مزاج لے کر پیدا ہوئی ہیں. کوئی خبر ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے، خبر ہے کہ شاید یہ خبر پوری ہو جائے، لیکن مجھے کسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر تو پوری ہو گئی ہے. جو چیزیں میں کر رہی ہوتی ہوں، مطلب میں اسٹڈی کر رہی ہوتی ہوں، مجھے بالکل پہلے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور جب وہی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے سڈنلی یاد آتا ہے کہ یہ میں نے پہلے خواب میں دیکھا ہوا ہے. خواتین و حضرات، ڈیجا وو یا وہ کیفیت جس میں انسان کو ایسا محسوس ہو کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ پہلے بھی کبھی گزر چکا ہے یا وہ اس مقام پر جہاں وہ موجود ہے پہلے بھی کبھی آ چکا ہے، لیکن یادداشت پر زور ڈالنے کے باوجود یہ یاد نہ پڑتا ہو کہ ایسا کب اور کس وقت ہوا. اس حوالے سے ہم نے مختلف نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک اور نقطہ نظر روحانیت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. معروف ماہر فلکیات اور روحانی اسکالر آغا بہشتی سے اس سلسلے میں ہم نے وقت مانگا ہے. آغا جی، یہ ہم نے مختلف مذاہب، مختلف ادیان، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، مائنڈ سائنسز کیا کہتی ہیں، ماہر نفسیات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ایک زاویہ ہم نے سوچا کہ آپ سے گفتگو کر کے بھی سامنے لایا جائے. سب سے پہلے تو آپ بھی باقی لوگوں کی طرح یہ بتائیے کہ کبھی یہ کیفیت آپ پر گزری، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں اس شخص سے پہلے مل چکا ہوں، اس مقام پر پہلے آ چکا ہوں، یا یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلے، یہ انٹرویو فرض کریں میرے ساتھ پہلے ہو چکا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے واقعات تو صبح و شام ہوتے رہتے ہیں، اکثر ہوتا رہتا ہے. خصوصاً جگہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، البتہ انسانوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے مل چکے ہیں اور یہ بار بار سوچتے ہیں کہ یار اس بندے سے میری پہلی ملاقات ہو چکی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا. تو یہ تصور میں بھی آتا ہے اور سوچ میں بھی آتا ہے کہ یار میں نے اس کو کہاں دیکھا. یہ تو فطرت انسانی میں موجود ہیں. لیکن وہ کچھ نینو سیکنڈز کا، کچھ لمحوں کا ایک جھماکہ یا کوئی ایسا احساس ہوتا ہے اور یہ 5-7 منٹ تک محیط نہیں رہتا، یہ بس آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سب کچھ ہو چکا ہے میرے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ احساس یکسر غائب ہو جاتا ہے آپ کی زندگی سے. دیکھیں، انسان کے اندر ہزاروں اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر کی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے اندر ہزاروں ذہنی استطاعتیں اللہ تعالیٰ نے قوتیں رکھی ہیں. ان میں سے ایک قوت ہے انسان کی حس، جس کو ہم چھٹی حس کہا جاتا ہے. چھٹی حس کا یہ دار و مدار ہوتا ہے، دیکھنے والے انسان کو پرکھتی ہیں اور اس کے بارے میں رائے زن کرتی ہے، اور یا اچھی یا برے کے ساتھ ایک رائے دیتی ہے، اور اس رائے کے ساتھ یہ بھی رائے دینے میں بجانب ہوتی ہے کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا، یہ کیسا ہوگا. آپ مجھے دیکھنے کے بعد اندازہ کریں گے کہ میں کیسا ہوں، کس طرح ہوں. تو اس کو ایک اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وہم کی کیفیت ہوتی ہے. اگر آپ ایک چیز کو باقاعدگی سے کہیں گے یار میں نے اس کو کہیں دیکھا یا یہ دیکھا،
یا بغیر تحقیق کا. تو یہاں پر زیادہ تر جو چیزیں نظر آتی ہیں, ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی وہم ہوتی ہے اور بعض اوقات شکل و شبہات کی وجہ سے مماثلت ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ مگر اسلامی نقطہ نظر سے کسی قرآن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسے کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہندو برادری میں. اچھا لیکن اس میں ہم ہندوازم میں تو یہ ہے کہ 7 جنم کا جو ان کا بھگوان کا ایک نظریہ ہے کہ شاید جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں پہلے دیکھ چکا ہوں یا پہلے محسوس کر چکا ہوں, یہ کسی پچھلے جنم میں آپ کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک نقطہ نظر اسلام اسلام تو بس ایک دفعہ کا حکم ہے, انسان مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز زندہ ہوگا اور باقاعدہ پھر اس وقت زندہ ہوگا جب انسان کا یعنی حساب کتاب ہوگا, قیامت تک ہے. تو ایسا نظریہ اور اسلام اس چیز کو بالکل. لیکن اسلام میں جو خواب کا ذکر ہے اور خواب کی تعبیروں کی بات ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی کوئی چیز آپ نے کبھی خواب میں دیکھی ہو جو آپ کو یاد نہ ہو لیکن آپ کے لاشعور میں کہیں محفوظ ہو گئی ہو, اور اس کے بعد پھر جب ویسا ہی کچھ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ. خیر تو میں نے کوئی ایسے خواب تو نہیں دیکھا ہے کہ جو میں نے دیکھا اور وہ ہوا ہو, البتہ خواب تو دیکھتے رہتے ہیں اور باقی خواب کے تعبیر کے حوالے سے بھی موجود ہیں. ظاہر بات حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہیں. پھر سورہ یوسف کے اندر باقاعدگی کے ساتھ, اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 3 اشخاص کا ذکر قرآن مجید میں ہے, اور بڑی خوبصورت کی بات ہے, نہ وہ نبی ہے نہ وہ پیغمبر ہے, بلکہ حضرت یوسف کے پاس آ کر اپنے خواب بیان کرتے ہیں, جیسے اس نے تعبیر دی ویسے ہوا. پھر مصر کے جو وہاں کے جو حکمران ہیں اس کے بارے میں بھی یہی کہ اس نے خواب کے بارے میں بتایا کہ میرا یہ ہوگا. تو خواب کسی کو بھی آ سکتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہے. ڈیجا ویو کے بارے میں سب سے دلچسپ نقطہ نظر ہندو دھرم میں موجود ہے, اور بیشتر ہندو پنڈت یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ کیفیت اس بنیاد پر ہے کہ انسان اپنے پچھلے 7 جنموں میں سے کسی نہ کسی جنم میں بالکل ایسے ہی تجربے سے گزرا ہوتا ہے, اور جب حالیہ زندگی میں وہ چیز, وہ واقعہ یا وہ شخص انسان کے سامنے آتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا بالکل ہو چکا ہے. اور یہی جاننے کے لیے سریام کی ٹیم ایک معروف ہندو پنڈت علی گوئر مہاراج کے پاس پہنچی. ہاں, میں پاکستان کے چاروں صوبے گھوما ہوں, بھارت بھی گیا ہوں, اور وہاں پہ کئی ایسے مقامات محلات جو دیکھیں تو ہمیں ایسا کبھی محسوس ہوتا ہے, کچھ ایسے ولیجز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلے یہاں آ چکے ہیں, پہلے ہم یہاں جگہ دیکھ چکے ہیں, گھوم چکے ہیں. اور کچھ انجان لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کے اتنی مسرت ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم نے پہلے کبھی انہیں دیکھا ہے یا پہلے کبھی ہم ان سے مل چکے ہیں. خواب ایکچول میں انسان کی سوچوں کی پرچھائی ہے. جو کچھ انسان سارا دن کرتا ہے, دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, پھر جب وہ سو جاتا ہے تو وہی چیز عکس بن کر اس کے ذہن میں گھومتی ہے. لکھا ہے کلیان شاستر میں کہ دادا کے گن بیٹے میں نہیں بلکہ اس کے پوتے میں آتے ہیں. تو اٹس اے فیکٹ کہ جو پوتا ہوتا ہے اس میں دادا کی عادت, اس کی خصوصیات کا عادت آتی ہیں, اور اس میں کچھ ہیبٹس ان کی ہوتی ہیں تو وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. خواب میں ہماری روح جسم سے نہیں نکلتی, لیکن خواب ہماری سوچوں کی پرچھائی ہے. ہم یہاں ہوتے ہیں لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ کبھی یعنی بیرون ملک گھومتی, کبھی ابراڈ جاتی. اس طرح جو ہے یعنی ہم سارا دن یا زندگی میں جن سے وابستہ رہتے ہیں وہاں ہمارا ذہن جاتا ہے. روح تو وہیں ہوتی ہے ہماری, مگر اس کی جو تھاٹ ہے وہ جگہ جگہ گھومتی ہے. شریمد بھاگوت گیتا میں بھگوان شری کرشن نے ارجن کو فرمایا تھا کہ ہے ارجن, یہ جتنے جیو ہیں, یہ جتنی آتمائیں ہیں, یہ پہلے بھی تھی, اب بھی ہیں اور فیوچر میں بھی ہوں گی. جیسے انسان نئے کپڑے بدل کر پرانے کپڑے بھول جاتا ہے, اسی طرح شریر یہ جسم مر کر جو ہے نیا جسم اختیار کرتا ہے, لیکن آتما امر اگوچر ہے, آلویز ہے, کیونکہ آتما نہ آگ سے جلائی جا سکتی ہے, نہ ہتھیار سے ویپن سے چھیدن کیا جا سکتا ہے, نہ پانی اسے گلا سکتا ہے, نہ آگ اسے جلا سکتی ہے. ہمارا دھرم جو ہے وہ بلیو آن فیتھ کرتا ہے ری برتھ پر. تو دوبارہ جو جنم ہوتا ہے وہ ہماری روح سے ہوتا ہے, اور روح امر ہے, روح جو ہے وہ شروع سے ہے. بہت ممکن ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر شاید کوئی بھی فرق نہ پڑتا ہو. بھلا کوئی یہ کیوں جاننا چاہے گا کہ اس کی زندگی کے کسی لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پر کیا کیفیت یا احساس گزرتا ہے. پروگرام میں شامل شرکاء میں سے بھی کچھ کی رائے یہی تھی کہ اس پر غور, فکر اور تحقیق ہونی چاہیے, جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ اس میں خام خواہ کی ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے.
اب ظاہر ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس طرح کے حساس معاملے پر غور کرنا چاہیے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک غور، فکر، انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا، انسان کا اپنی کیفیات کو جاننا ضروری ہے، اور ہمارا دین بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اپنے ارد گرد موجود چیزوں اور اپنے اندر کی کیفیات پر غور اور فکر کرو۔ بہت ممکن ہے کہ اس ایک معمولی سی حقیقت پر سے پردہ اٹھنے کے بعد اور بہت سی حقیقتیں انسان پر آشکار ہو جائیں۔